नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर जनाब मजाजुल हक साहब। आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके और अपने मौज़ूज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम मजाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन हम सब की तरफ से आपका भी वालेहाना इस्तकबाल है, आपको आपके प्रोग्राम में शामिल करते हैं। आपको याद होगा कल हमने हज के बाद की ज़िंदगी के बारे में मजाज साहब से थोड़ी सी रहनुमाई हासिल की थी। आज उसी गुफ्तगू को इंशाअल्लाह मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन हज का जो सफ़र है ये सफ़र शौक़ है, दीवानगी का सफ़र है, बंदे की रब से मुलाकात का नाम है, मुहिब की महबूब तक रसाई है, जिसमें जोश भी है, होश भी है और ये एहतियात भी दामनगीर रहती है कि कहीं कोई रुकन छूट ना जाए, कोई मनासिक जो है उनकी अदायगी में कोताही ना हो जाए, कमी बेशी ना हो जाए। ऐसे में ये जो शायर इस्लाम हैं या शायर हज हैं ये तो हमेशा पेश नज़र रहते हैं। इनकी अहमियत, इनकी फ़जीलत, इनमें पोशीदा हिकमतें ज़रूर याद रहती हैं। लेकिन ये जो शायर हज हैं, चाहे वो तवाफ़ काबा है, चाहे वो सफ़ा और मरवा के दरमियान सई है, रमी जमरात है, चाहे वो वक़ूफ़ अरफ़ा है, मिना और मुज़दलिफ़ा में क़याम है, या आप अल्लाह की राह में अपनी कुर्बानी पेश करना है, ये सब किसी चीज़ की यादगार हैं, किसी वाक़े की यादगार हैं, कुछ शख्सियात से ये मंसूब हैं और ये सब अपनी ज़बान से पुकार पुकार कर कोई ना कोई पैगाम ज़रूर देती हैं। तो ये पैगाम क्या है और किस तरह हुज्जाज किराम जब हज की अदायगी के बाद अपने अपने घरों को लौटें तो ये पैगाम लोगों के दरमियान आम करने की कोशिश करें, इसी पर इंशाअल्लाह आज मुजाहिद साहब से गुफ्तगू करेंगे कि ये जो शायर हज हैं, मनासिक हज हैं, ये क्या कहते हैं, क्या पैगाम देते हैं। और जब हम देखते हैं कि ज़ायरीन हज वापस आते हैं तो अपने साथ आब ज़मज़म भी लाते हैं, तस्बीहें भी लाते हैं, खजूर भी लाते हैं और भी चीज़ें लाते हैं तोहफे के तौर पर, तबर्रुक के तौर पर। लेकिन जो सबसे बड़ा तबर्रुक हो सकता है या जो सबसे बड़ा हदिया हो सकता है वो उस पैगाम को आम करना है या उन तमाम वाक़यात की अहमियत, फ़जीलत, उन चीज़ों को, तौहीद के पैगाम को आम करना है जिसका नज़ारा वो खुद करके आए हैं और उसकी अज़मत को अपने सीनों में बसा कर लाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। असल में सबसे पहले तो मैं आपको एक खुशखबरी सुना दूं हाजियों के लिए। कुरान में अल्लाह ने सूरह हज की 27 नंबर आयत में बात कही है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया है कि इब्राहीम आप मनादी कर दो कि लोग दूर दराज से दुबले पतले ऊँटों पर पैदल चल के इस घर का हज करें। उस मनादी को कराने के बाद उसी के एवज़ में लोग जो हैं वो लब्बाइक कहते हैं, लब्बैक कहते हैं, जो तलबिया है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा व नेमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, ये आवाज़ें लगाते हुए, बुलंद करते हुए जो पहुँचते हैं वहाँ, उसका मतलब ये है कि अल्लाह तूने हमें बुलाया और हम हाजिर हैं, अपनी तमाम पिछली ज़िंदगी छोड़ के तेरे पास हाजिर हैं और तू ही हम्दो सना के काबिल है, तू ही मुल्क का मालिक है, तमाम तर चीज़ें तेरी हैं। तो ये जो है, तो क्योंकि मनादी करके बुलाया गया तो जो लोग वहाँ पहुँचते हैं वो अल्लाह के मेहमान हैं। आप ये देखें कि हमारा कोई PM या CM हमारी कोई दावत कर दे और हम उसके मेहमान बन जाएँ एक दिन के लिए, सारी उम्र वहाँ के फ़ोटो, वहाँ की बातें, वहाँ की, और 45 दिन हम अल्लाह के मेहमान हों जो खालिक और मालिक है, तो हमें अपने ऊपर नाज होना चाहिए कि अल्लाह ने हमें वहाँ बुलाया और हम वहाँ पहुँचे। और अपने ऊपर नाज के साथ साथ वहाँ महसूस होना चाहिए कि हम हिफाजत में हैं, क्योंकि अल्लाह जो हैं वो तमाम चीज़ों पे कादिर हैं और हाफिज़ हैं। तो वहाँ रहते हुए किसी किस्म का कोई डर, कोई खौफ ना हो, क्योंकि हम अल्लाह के मेहमान हैं, वो हमारी हिफाजत करेगा। आप ये देखिए कि वहाँ से लौट के आने के बाद भी हमें ज़िंदगी बहुत साफ़ सुथरी गुजारनी चाहिए, क्योंकि कल को ऐसा ना हो कि अल्लाह को अफसोस हो कि मैंने कैसे को मेहमान बनाया था कि जाके फिर उल्टी सीधी हरकतें, वही शैतानी मामले करें। तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी है इंसानों के लिए जो हज करके आते हैं कि वो अल्लाह के मेहमान रह के आए हैं 45 दिन। यहाँ एक छोटी सी बात और भी है कि अल्लाह ताला ने बुलाया, ये बहुत अजीम सादत है। बेशक वहाँ पहुँच जाना बंदे का अपनी जुस्तजू और अपने वसाइल के बिना पर, यह भी किसी सादत से कम नहीं है, खुशनसीबी है, खुशबख्ती है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि एक ज़माना ऐसा था कि वहाँ पहुँचना वसाइल की किल्लत की वजह से मुश्किल था। आज एक आम इंसान के लिए सफ़र आसान हो गया है, लेकिन उस तक रसाई या उसे अफोर्ड करना, इस्तिताअत उसकी मुश्किल होती जा रही है। तो ऐसे में
بہت کٹھنائیوں سے، بہت صعوبتوں سے جب انسان وہاں پہنچا ہے، خرچ کر کے بھی پہنچا ہے، جسمانی اور مالی جو صرف آیا اس پر، اس کے بعد جو ایک اس نے اپنے آپ کو بالکل گناہوں سے پاک صاف کر لیا، تو پھر داغدار نہ ہو، اس کا دھیان رکھنا کتنا ضروری ہے. ہاں تو وہ اصل میں وہاں کی جو آپ نے شروع میں بات کہی ہے نا، شروعات میں، کہ وہاں کی جو شاعر ہیں، وہاں کی جو نشانی ہیں، ان سے ہم کیا میسج لے کے آتے ہیں، اگر وہ ہماری یادداشت میں رہیں گی تو ہم کسی بھی قیمت پہ بھٹک نہیں سکتے پھر. کیونکہ وہاں کا سب سے بڑا تحفہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ آخری خطبہ، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل کیا. قرآن نے سورہ مائدہ میں شروع کی 2-3 نمبر آیت میں مکمل کیا ہے دین کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے پہ تمام میں نے آج دین کو جی پورا کر دیا نعمت کو، اور تمام لوگوں کو گواہ کر کے اللہ کو بھی گواہ کیا کہ اللہ میں نے دین پہنچا دیا یہاں. تو مین بات یہ ہے کہ ایک تو وہاں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جو منشور ہے ہمارے لیے زندگی گزارنے کا. اب جو چیزیں میں بتانا چاہتا ہوں، جو آپ نے شروع میں سوال کیا ہے کہ وہاں کی جو نشانیاں ہیں ان سے ہمیں کیا، سب سے پہلے تو آپ دیکھیں نا کہ آپ احرام مان کے جاتے ہیں. احرام پابندی سکھاتا ہے، جو میں نے کل بتایا تھا آپ کو کہ ہمیں وہاں بہت ساری حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے، اور یہ پابند کیا جاتا ہے کہ واپسی میں آ کے ہم حرام چیزوں سے بچیں. احرام جو ہے وہ ایک بالکل کفن کی سی علامت ہے، جیسے سمبل ہوتا ہے کوئی چیز، 2 بنا سلے کپڑے جس طرح سے انسان کو مرنے کے بعد. تو وہاں ہم جا کے یہی اپنا میسیج دیتے ہیں کہ اللہ ہم اپنی پچھلی زندگی سب چھوڑ کے آئے، تیرے پاس آگے نہ اس میں جیب ہے نہ ہمارا کوئی معاملہ ہمارے ساتھ ہے، ہم سب لوگوں کو معاف کر کے تیرے سے معافی کے طلبگار ہیں. تو جو احرام ہے وہ یہ میسیج دیتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو بعد میں چینج لانا ہے. دوسرے سفید رنگ کا احرام ہوتا ہے، یہ امن کی علامت ہے. پوری دنیا کو یہ میسیج جاتا ہے کہ 50 لاکھ لوگ ایک مجمع میں اکٹھے ہو کے سفید رنگ کے ساتھ جب وہاں لبیک پکارتے ہیں. آپ سنیں نا ٹی وی پہ، اگر آپ لبیک سنیں تو آپ کے کانوں کو کیا لگتا ہے، کیسی اندر کیفیت ہوتی ہے. اور وہاں جی وہاں جا کے تو آدمی کا حال بہت ہی عجیب و غریب ہو جاتا ہے. اس کے بعد جب آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں عمرے کے لیے، سب سے پہلے جب آپ کی کعبے پہ نظر پڑی، حضور نے فرمایا کہ کعبے پہ نظر پڑتی جو دعا کرو گے قبول ہو جائے گا. تو میں ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو عمرے پہ یا حج پہ جاتے ہیں، صرف ایک دعا کرا کریں کعبے کو دیکھ کے کہ اللہ جتنے دن ہم یہاں رہیں جو دعا کریں وہ قبول کر لینا. کیا بات. تو اس میں تمام آگے کی ان کی جو جتنے بھی دن وہاں گزریں گے تمام دعائیں اس کا احاطہ ہو جائے گا اس میں. اس کے بعد آپ دیکھیے سب سے پہلے طواف ہے. طواف جو ہے وہ کعبے کے 7 چکر لگانا ہوتا ہے. کعبہ جو ہے وہ ثابت ہے سائنس سے کہ پوری زمین کا سینٹر ہے. یہ بلڈنگ جو اوپر کھڑی ہوئی ہے یہ نہیں ہے، بلکہ اندر جو اس کی زمین کے نیچے جو سینٹر ہے، ہمیں اس کے اینٹی کلاک چکر لگوائے گئے ہیں. مطلب ویسے ساری چیزیں جو ہیں دائیں ہاتھ سے شروع، لیکن یہاں بائیں سے، کیونکہ ہمارا دل بائیں طرف ہوتا ہے اور وہ کعبے سے لگا رہا ہے. ہم دنیا میں کہیں بھی ہوں، قرآن یہ کہتا ہے کہ تم دنیا میں کہیں بھی ہو اپنا رخ کعبے کی طرف رکھنا. مطلب ہمیں اپنی توجہ، اپنی سوچ، اپنی مقصدیت جو ہے وہ اپنی مرکزیت سے جوڑے رکھنا ہے. تو کعبے کی طرف ہمارا دل رکھنے کا 7 چکر لگوانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارا دل کعبے کی طرف لگا رہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کعبے کا چکر پورے ہونے کے بعد آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ زمزم پئیں. زمزم کیا ہے؟ ایک بچے کی ایڑیوں سے نکلا ہوا پانی، وہ تڑپ اس کی، اور ماں بھاگ رہی ہے کہ کسی طرح سے میرے بچے کو جو ہے کسی طرح کھانا پینا مل جائے. تو وہاں اللہ رب العزت نے اس محنت کو قبول کر کے دودھ نہیں دیا وہاں پہ. دودھ جو ہے نا وہ تو آدمی کے کام آتا ہے وقتی طور پہ. پانی مستقل، قرآن کہتا ہے پانی میں زندگی ہے. جی بالکل، یہ آب حیات دیا ہے کہ بنا کھانے کے تو آدمی رہ سکتا ہے، لیکن بنا پانی کے تو چند گھنٹوں میں تڑپ تڑپ کے مر جائے گا. تو وہاں اللہ رب العزت نے اس بچے کی ایڑیوں سے پانی نکالا، وہ پانی پینے کا حکم. اس کے بعد آپ کو قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو جگہ ہے مقام ابراہیم، اس سے مصلی بناؤ، مطلب وہاں نفل پڑھو. من مقام ابراہیم آپ جا کے وہاں دیکھیں وہ ایک کور کیا ہوا ایک بوتل ٹائپ ہے، اس میں اللہ کے رسول جو ہیں ابراہیم علیہ السلام ان کے قدموں کے نشان رکھے ہوئے ہیں. قدموں کے نشانوں کے پاس اللہ نماز پڑھوا رہا ہے. مقصد یہ ہے کہ وہاں پیروں کے جو نشان ہیں، کہنا یہ چاہتا ہے اللہ پاک کہ آنے کے بعد تم نے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنی ہے، وہاں نماز پڑھوانے کا مطلب. اس کے بعد آپ کو صحیح کا حکم ہے. صحیح کے لیے آپ وہاں جاتے ہو، 7 چکر آپ کو صفا مروہ کے لگانے ہوتے ہیں. ان 7 چکروں میں اس ماں کی یاد جو ایک تڑپتی پھر رہی تھی اپنے بچے کی، کسی طرح پیاس بجھا دوں، کسی طرح سے اس کی بھوک دور کر دوں. اور وہاں کچھ نہیں تھا کیونکہ ویرانے میں چھوڑ کے چلے گئے تھے ابراہیم علیہ السلام. دور دور تک نہ آبادی تھی نہ سایہ تھا، تپتی ہوئی دھوپ، ریت، اس میں ایک ماں کی جو تڑپ تھی اور بھاگنا تھا. اللہ خود 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اس ماں کی تڑپ کو اللہ رب العزت نے اس طرح قبول کیا کہ وہاں پانی کا وہ جو چشمہ تھا وہ ابال. اب وہ جو بھاگنا تھا ان کا، کوئی وہاں پانی کی ضرورت تھوڑی، اب تو وہاں پانی کی بڑا فرق نہیں،
لیکن اسے اللہ نے سنت بنا دیا ایک ایسی ماں کی. تو اب وہاں سے آنے کے بعد ہمیں ساتھ چکر ہمیں یہ میسج دیتے ہیں کہ ہمیں اپنی ماؤں کا، اپنی بہنوں کا، عورتوں کا بڑا احترام کرنا ہے. جس نے عورتوں کا احترام حج سے نہیں سیکھا تو اس کو کیا سمجھ میں آیا ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں. یہاں آپ کا عمرہ جو ہے. جی رمیہ جمرات کی طرف آتے ہیں. شیطان ایک بار نہیں 3 بار آیا ورغلانے کے لیے. علامتی طور پر تو وہاں اسے کنکریاں مار دی جاتی ہیں. حج سے لوٹنے کے بعد کس طرح شیطان سے خود کو بچایا جائے؟ جی وہ میں بتاتا ہوں آپ کو، کیونکہ 8 ذی الحجہ کو ہم مینا میں پہنچ جاتے ہیں. جی 9 کو ہمیں سفر کرنا ہوتا ہے عرفات کے لیے. تو بڑا مجمع مینا میں اکٹھا کر کے پھر عرفات لے گئے. 1 دن کا عرفات کا جو وہاں قیام ہے وہ اصل میں عرفات جو ہے، عرف کہتے ہیں پہچاننے کو. جو سب سے پہلے یہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی وائف ماں حوا جب جنت سے اتار دیا گیا زمین پہ تو یہ الگ الگ تھے. ان کے روایتوں میں بات آتی ہے کہ آدم علیہ السلام تو ہندوستان میں تھے اور ماں حوا جدے میں. تو یہ دونوں اس میدان میں ملے ہیں، وہاں انہوں نے پہچانا ایک دوسرے کو. تو وہاں کا قیام جو ہے اسے نشانی بنا دے گا. اور یہ میسج دیتا ہے عرفات کا میدان ہمیں کہ اسی طرح سے قیامت میں حشر کے دن تم بہت بڑے مجمع میں اکٹھے ہوگے اور وہاں افراتفری کا عالم ہوگا. اس کے بعد ہمیں قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ لوٹتے ہوئے تم مزدلفہ رکو. مزدلفے میں ایک رات ہمیں گزارنی ہوتی ہے. وہاں زمین میں ہم سوتے ہیں، کنکریے چنتے ہیں. اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم نے جو حج کیا ہے ایسا نہ ہو تمہارے اندر کوئی تکبر آ جائے، تمہیں زمین میں لٹا دیا، تم سے کنکریے چنوائی. صبح کو آپ رمی کے لیے جاتے ہیں جو آپ سوال کر رہی ہیں. رمی جو ہے جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کے چلے ہیں تو راستے میں 3 جگہ شیطان نے اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی کہ بھئی کہاں جا رہا ہے، تمہیں ذبح کر دیں گے، تمہاری جان چلی جائے گی. وہاں انہوں نے کنکریے مار کے اسی شیطان کو بھگایا ہے. تو یہ میسج دیتا ہے ہمیں کہ دین کے معاملے میں کوئی رشتہ ہو، چاہے اپنا نفس ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، ہم نے اسے کنکریے مار کے بھگا دینا ہے اپنے پاس سے. کنکری مارنا یہ نہیں ہے کہ اگر ہمارے ماں باپ یا ہماری بیوی بچے ہمیں دین سے روک رہے ہیں تو ہم انہیں پتھر ماریں. ان کی بات نہ ماننا کنکری، کیونکہ وہاں شیطان تھوڑی رکھا ہے. وہ جو پلر وہاں کھڑے ہوئے ہیں وہ تو ایک سمبل ہے. قرآن میں اللہ نے کہا ہے میں مثالوں سے لوگوں کو چیزیں سمجھاتا ہوں. تو وہاں اللہ نے مثال سے یہ بات سمجھائی ہے کہ اب دین کے راستے میں اگر تمہیں روکنے کی کوئی کوشش کرتا ہے، جس طرح شیطان نے اسماعیل علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی، تو تم نے پتھروں سے، کنکریوں سے مار کے اسے دور رکھنا ہے. مطلب ان کی بات نہیں ماننی بلکہ میری طرف تم نے بڑھنا ہے. یہ ہے وہ میسج جو کنکریوں کا جو آپ معلوم کر رہے ہیں رمی کا. اس کے بعد پھر ہم رمی کرنے کے بعد اس کے بعد ہماری قربانی کا معاملہ آتا ہے. قربانی ہمیں میسج دیتی ہے کہ ہمیں اللہ کے حکم پہ اپنی تمام تر چیزیں جو بہترین چیزیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی بہترین چیز جب تک تم نہیں دو گے تب تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. لن تنالوا البر جو شروع ہوتا ہے 4تھا پارہ اس میں. تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس ٹائم سب سے بہترین چیز ان کا وہ بیٹا جو انہیں بڑھاپے میں ملا تھا، اور وہ تھوڑا سا جوانی کی طرح بڑا نوجوانی میں، تو اسے ذبح کرنے کا حکم خواب کے ذریعے دے دیا. تو انہوں نے اللہ کے حکم پہ اپنی بہترین چیز. تو اب ہم اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو اللہ کی راہ میں لگائیں. یہ میسج دیتی ہے ہمیں قربانی. قربانی کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں 42 نمبر سورت میں یہ بات کہی ہے کہ تمہاری قربانی کے گوشت اور خون نہیں مجھے پہنچتے بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے. جو ذبح کرتے ہوئے ہمارے دل میں اللہ کے لیے جو خالص اخلاص ہوگا وہ تقوی ہے، تو وہ تقوی اللہ تک پہنچتا ہے. تو ہم اپنے بیٹوں کو اللہ کی راہ میں لگائیں، انہیں بہترین ڈاکٹر، بہترین انجینئر، بہترین سائنٹسٹ بنائیں جو انسانیت کے لیے اس ٹائم فلاح کے لیے آگے آئیں اور پھر آگے انسانیت کا بھلا ہو. یہ اس ٹائم کی قربانی ہے ہماری کہ ہم مسلمان ڈاکٹر، مسلمان سائنٹسٹ پیدا کریں جو انسانیت کے کام آ سکیں آگے. تقوی کی بھی جب بات کرتے ہیں مجاز صاحب تو ہم دیکھتے ہیں کہ رأس الحکمت مخافت اللہ، یعنی دانائی کی جو بنیاد ہے وہ خوف خدا ہے. بالکل بالکل. اسی طرح یہ خوف خدا، یہ تقوی کی بھی جو ہے وہ جس کو اساس کہہ سکتے ہیں. جب تک اللہ کا خوف نہیں ہے اس وقت تک تقوی کی سرزمین پر جو ہے وہ انسان کے دل میں جو ہے وہ تقوی کا بیج نہیں پنپ سکتا ہے. بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اس کا خوف پیش نظر رہے، آخرت میں اس سے ملاقات کی امید اچھے حال میں ہو. بہت ساری چیزیں ہیں جو اس دنیا میں ہمیں پیش نظر رکھنی ہیں. لیکن حج کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں جو بتایا تھا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا احمر علی اسود کلکم ابن آدم و آدم من تراب. تو سب سے بنیادی چیز جس نے آج امت مسلمہ کو تفرقے میں ڈال رکھا ہے یا بانٹ رکھا ہے وہ فخر و مباحات ہے. کہیں ذات پات ہے، کہیں حسب نسب ہے، کہیں جاہ و جلال ہے، کہیں اپنا اور بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس سے کہ
وہ مساوات جس نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دیا تھا. مٹھی بھر جانباز ہیں لیکن بڑے بڑے لشکروں پر حاوی ہیں. تو وہ چیزیں آج لوگوں میں ان کو پیدا کرنے کی کتنی ضرورت ہے. اور وہ لوگ جو حج کے بعد وہاں سے واپس آتے ہیں دھلے دھلائے پاک صاف, ان کے لیے یہ کتنا ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کریں, کیونکہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ کر اور اس ماحول میں جی کر آئے ہیں. وہ یہ قرآن بھی بتاتا ہے. جب آپ یہ دیکھیں نا کہ رمی کے بعد پھر آپ نے قربانی کر دی, قربانی کے بعد قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تم سورہ بقرہ کی 200 نمبر آیت میں کہ جب تم ارکان پورے کر چکے حج کے تو پھر مینا میں ٹھہرو 2 یا 3 دن اور وہاں اللہ کا ذکر کرو. یہاں تو ہم تو تصویر لے کے بیٹھ جاتے ہیں, دعائیں کرنے لگتے ہیں, جلدی جلدی 2 دن گزرے, کیونکہ معلومات ہی نہیں ہے. یہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں یہ مینا میں قیام کرائے اس لیے جاتا ہے. ذکر قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی آیات میں غور و فکر کو ذکر کہا. جو کائنات میں پھیلی ہوئی چیزیں ہیں, اللہ کی یونیورس میں جتنی بھی کریشن ہے ان میں غور و فکر جو ہے وہ وہاں بیٹھ کے اقوام متحدہ جو ہے یہ تمام دنیا کے لوگ وہاں اکٹھے ہوتے ہیں, مسلمان وہاں سر جوڑ کے بیٹھیں اور جو دنیا کی فلاح کے لیے وہاں کر سکتے ہوں وہاں مشورے کریں. اس لیے 2 یا 3 دن دیا ہے. 3 دن تو رکتے ہی نہیں لوگ, کیونکہ معلومات ہی نہیں ہے کہ کس وجہ سے 2 یا 3 دن, کیونکہ ارکان تو پورے ہو چکے. اس کے بعد قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں مینا میں رکو اور اس کے بعد اللہ کا ذکر ایسے کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو, بلکہ اس سے بھی زیادہ. کیونکہ جی پہلے جو ہے لوگ مینا میں رہنے کے بعد اپنے باپ داداؤں کے کارنامے بیان کرتے تھے, تو اللہ نے وہی مثال دی, جو تم ٹائم ضائع کرتے تھے باپ دادا کے کارنامے بیان کرنے میں, اب تم اللہ کا ذکر کرو اس سے بھی زیادہ. اور اللہ کا ذکر قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی آیتوں میں, اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر. تو یونیورس میں جب ہم ڈسکوری کریں گے, چیزوں میں غور و فکر کریں گے اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے وہاں بیٹھ کے مشورے کریں گے کہ پوری دنیا میں جو انسانیت اس ٹائم بے بہرا ہے, دین سے دور ہیں, لوگ پریشان حال ہیں, ان کے لیے کس طرح سے ہم فلاح کے باعث بنے, وہاں وہ 2-3 دن اس لیے دیے گئے ہیں. تو یہ کام کیوں نہیں ہوتا مچا صاحب؟ کیونکہ معلومات ہی نہیں ہے. میں جو چیزیں بتا رہا ہوں آپ نے سنی بھی نہیں ہوگی یہ بات کہ مینا کے ٹائم اس لیے دیا گیا ہے, 2 یا 3 دن ذکر کے لیے دیے گئے ہیں. اور ذکر کو یہ تھوڑی ہے کہ آپ تصویر لے کے بیٹھ جاؤ یا سجدے میں پڑھ جاؤ, وہ تو آپ کر ہی رہے ہو وہاں پہ. اصل تو 2 یا 3 دن دیے اس لیے گئے ہیں کہ آپ غور و فکر کرو حالات حاضرہ پہ, دنیا کے جو اس ٹائم حالات ہیں کس طرح سے ترقی کی جائے, لوگوں کو آخرت کی فکر دلائی جائے, کس طرح سے دنیا بھی ان کی آسان ہو اور آخرت بھی آسان ہو. وہاں کہاں بات کرتے ہیں لوگ, تصویر لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں جلدی جلدی ٹائم بیتے اور ہم مکے پہنچیں, وہاں سے مینا سے ہٹ جائیں. جب مقصد ہی نہیں پتہ ہوگا تو پھر وہاں سے لے کے کیا آئیں گے. اصل میں حج تو اب صرف رسم رہ گئی. جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ آخری زمانے میں لوگ پکنک کی طرح عمرہ حج کریں گے, میں جو دیکھتا ہوں لوگوں میں صرف دکھانے کے لیے, یا زیادہ تر, سب تو نہیں, ابھی بھی اللہ والے بہت باقی ہیں, تو یہ حالات ہیں. ورنہ تو اگر یہ چیزیں انسان کے اندر ہوں اور اسے معلومات اور وہ پڑھیں. آپ یہ دیکھیں حج ہے کیا, 4 کریکٹرز کا مشاہدہ کرانا حج ہے اللہ رب العزت کا. سب سے پہلے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام, پھر ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام, ماں ہاجرہ علیہ السلام, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 63 سال. سب کی قربانیاں ہمارے سامنے, ابراہیم علیہ السلام کی بھی, اسماعیل علیہ السلام کی بھی, اور ماں ہاجرہ کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحرا میں, اس تپتی ریت میں 63 سال امت کے لیے گزارے ہیں کہ وہاں ان کے روزے پہ پہنچانا. حضور نے فرمایا جس نے اپنی آنکھوں سے روزہ دیکھ لیا ایسا ہے جیسے مجھے دیکھ لیا. تو یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ حضور کی زندگی کا مشاہدہ کرا کے حضور کی سنتوں پہ عمل کرانے کے لیے حج دیا گیا آپ کو. وہاں سے اگر آپ یہ چیزیں لے کے نہیں آ رہے اور پھر آگے آپ اپنے انہی کاموں میں, نمبر 2 مال بیچنے میں, بیاج کے لین دین میں, یا بد نظری میں, یا عورتوں کے ظلم میں, یا اپنے بچوں کی تربیت دھیان نہ دینا, یا نمازوں کی کوتاہی, یا ارکان کی کوتاہی, اپنے جو اسلام کے ارکان ہیں, تو پھر آپ کا کہاں حج ہوا. پھر تو صرف آپ نے مجاز صاحب یہ پھر وہی بات رہ جائے گی کہ رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی. جی بالکل وہی ٹھیک, بالکل آپ نے وہی چیز رہ جائے گی. لا کے ہمیں وہاں سے وہ سب چیزیں اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھنا ہے اور ان کی پیروی کرنی ہے. جو آپ کو نماز پڑھوائی گئی ان کے پیروں کے پاس جو مقام ابراہیم ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال کی زندگی جو وہاں گزری ہے, وہ وہاں سے, وہاں کی دھول, وہاں کی ہوائیں, وہاں کی برکتیں, وہاں کی رحمتیں, یہی اصل سندیسہ ہے. یہ لائیں گے تو پھر انشاءاللہ یہاں کی زندگی, اور وہی آپ پھر لوگوں کی زندگی آسان کریں گے. بالکل مجاز صاحب. 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ, جعفر صاحب اور قاسم بھائی. قاسم بھائی تھوڑا سا انتظار. جعفر بھائی سوال بتائیے. ہیلو جی جعفر صاحب فرمائیے. روزی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. جی سوال بتائیے. ٹی وی کی آواز میوٹ کیجئے, سوال بتائیے. روزی میں برکت نہیں رہ رہی ہے, کام آتا ہے اور پھر ناراض ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. قاسم بھائی آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت صاحب کو بھی سلام کیجیے. جی میرا جاب چھوٹ گیا ہے. جی آپ جاب کہاں؟ ہاں میں الیکٹریشین کا جاب کرتا تھا ڈاکٹر ہے، اور جی. میرا وہاں سے جاب چھوٹ گیا ہے، اور میرا اچھا خاصا مطلب ویٹ تھا میرا ویٹ بھی کافی کم ہو گیا ہے، اور میرے گھر میں بھی پریشانی رہتی ہے. میری اہلیہ کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، اور میری والدہ کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے. اللہ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے. تھوڑا سا انتظار قاسم بھائی، چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. جعفر صاحب کا سوال جو ہے وہ روزگار میں برکت کے بارے میں ہے کہ روزی میں برکت نہیں ہے، یا اگر روزگار ہے تو بھی جو ہے اس میں خیر و برکت کی کمی ہے. ہاں انہیں چاہیے کہ ایک تو اپنے گھر میں اذان دیں 15-20 دن، صبح فجر کے بعد، رات عشاء کے بعد، اور 5 نمازوں کی پابندی وقت پہ، اور 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر، اور 300 بار یا ذل جلال والاکرام، 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھیں. اور صلاۃ التوبہ پڑھا کریں 2 نفل وطروں سے پہلے عشاء میں، کہ اللہ کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اسے معاف کر دے. کوئی حرام کام گھر میں جس طرح سے بیاج وغیرہ کوئی پیسہ ہو اسے دور کرنے کی کوشش کریں. چیک کریں قرآن کی کوئی مطلب بے حرمتی تو نہیں ہو رہی گھر میں. الماری چیک کر لیں کہ قرآن کے اوپر کوئی چیز نہ رکھی ہو. انشاءاللہ تعالیٰ 15-20 دن میں ہی ان کا یہ جو معاملہ ہے سالو ہونا شروع ہو جائے. جی اکثر آپ سب جو ہے وہ استغفار کی فضیلت کے بارے میں بھی بتاتے ہیں. اگر چلتے پھرتے استغفار کر لیا جائے، پڑھ لیا جائے. ہاں مطلب معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. اصل میں ہمارے ہاں جو معاملہ ہے نا وہ دے دیا گیا بس رسم میں کہ استغفار کی تصویر پڑھ لو. معلوم ہی نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تلبیہ لوگ وہاں پڑھتے ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں کہ ہم حج میں تلبیہ کیوں پڑھ رہے ہیں، کیا اس کا مطلب ہے. تو استغفار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی تو ہمیں معاف کر دے. یہ ذہن میں رہے تو استغفار عربی میں پڑھ لیں یا زبان سے کہتے رہے اردو میں. یہ رزق میں برکت کے لیے چابی کی حیثیت رکھتی ہے. جی بس. گلناز صاحب فرمائیے سوال کیا آپ کا؟ السلام علیکم آپ سب کا، آپ کی پوری ٹیم کو. میرا سوال یہ ہے کہ میری نانی کی عمر 70 سال سے اوپر ہو چکی ہے. ان کی کمر میں اور پیر میں بہت درد رہتا ہے، اور تلووں میں بہت جلن رہتی ہے. بہت علاج کروائے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. اور باقی میرا ایک اور سوال تھا جو میں نے ابھی کچھ دن پہلے فون کیا تھا. میرے مکان کی تعمیر ادھوری تھی اور بہت عرصے نہیں آ رہی تھی، تو اللہ کی دعا سے اور اللہ کی کرم سے اور آپ سب کی دعا سے میرے مکان کا کام لگنے والا ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ دعا میں یاد رکھیے گا اور اس کو پوری اچھی طریقے سے وہ کمپلیٹ ہو جائے، مکمل ہو جائے، اس میں اب کوئی پریشانی نہیں آئے. تھینک یو، شکریہ. انشاءاللہ. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے گلناز صاحبہ. اللہ کے بارگاہ میں شکرانہ ادا کر دیجیے گا، نماز شکر ادا کر دیجیے گا. سائرہ صاحبہ آپ سے مخاطب ہے، فرمائیے سوال کیا ہے؟ زاہدہ صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ہاں سن پا رہی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. اور مولانا کو میرا سلام کہیے. آپ سے مجھے شکایت ہے، آپ کی مت سمجھیے. میرے پرانے کالس کو آپ بہت لیتے ہیں، نئے نئے کالس کو نہیں ریسیو کرتے. میں کتنے سال سے 6 مہینے کی کوشش کر رہی ہوں کال کو لگانے کے لیے، آج مجھے لگ گیا. ہلو کہتی جائیے، سن رہے ہیں جی، فرمائیے. تو میرے بہن کے 3 بیٹیاں ہیں، ابھی تک ان کی شادیاں نہیں ہو رہی، بہت پریشانی، رشتے نہیں ہو رہے. اس کے لیے مجھے پوچھنا تھا. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. زیادہ صاحب اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہے؟ میرے ہسبینڈ بہت پیتے ہیں، ایک دن نماز پڑھتے نہیں، نہ رمضان کی نماز پڑھتے ہیں. بکری کی چینی شام میں پی کر آئے تھے. یہ بہت پریشانی ہے مجھے. بہن چونکہ آپ کی آواز بہت آہستہ ہمیں مل رہی ہے، آواز بہت کم آ رہی ہے. پہلا سوال تو سمجھ میں آیا، دوسرے سوال میں آپ نے کہا شاید شوہر نماز میں کوتاہی کرتے ہیں. آپ کاغذ اور قلم کا بندوبست کریں، انشاءاللہ فوری طور پر آپ کا سوال لے لیں گے. پہلے تو ہسبینڈ نماز کی پابندی نہیں کرتے، اس کے لیے کوئی سوال بتا دیں. ہاں ان کے لیے صرف یہ کریں کہ جب وہ سوتے ہوئے ہوں تو سرانے کھڑے ہو کے 21 بار یا شہید پڑھ کے ان کے اوپر دم کریں، اور پائنتیوں کھڑے ہو کے 3 بار درود، 21 بار سورہ اخلاص بسم اللہ کے ساتھ، قل هو اللہ احد والی صورت، اور بعد میں پھر 3 بار درود پڑھ کے ان پہ پائنتیوں کی طرف کھڑے ہو کے دم کریں، اور اللہ سے دعا کریں. زیادہ ٹوکے نہ انہیں، بلکہ اللہ سے دعا کریں، اللہ ان کا دل بدلیں گے انشاءاللہ، وہ نمازی ہو جائیں گے. اور ان کی بچیوں کی شادی جو نہیں ہو رہی، ان کی بھانجیوں کی، اس کے لیے انہیں یہ چاہیے، ان بیٹیوں کو یہ بتا دیں کہ عصر کی نماز کے بعد وہیں بیٹھی رہیں، بات نہ کریں، اٹھ کے نہ جائیں. 300 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ، اور 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کے صرف ایک دعا کریں 40 دن تک. یہ 40 دن کا عمل بنا لیں. جتنے دن پیریڈ کے ہوں گے اتنے دن آگے بڑھائیں، اور کوئی ناغہ نہ کریں. اور چلتے پھرتے جب بھی کبھی یاد آ جائے سورہ فرقان کی 54 نمبر آیت کا ورد کریں. انشاءاللہ رشتے آنے شروع ہو جائیں گے، اور بہت جلدی ہو بھی جائے گا. انشاءاللہ.
اب گلناز صاحبہ کا جو سوال ہے، نانی تقریباً 70 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے، کمر میں درد ہے، پیروں میں تکلیف ہے، تلووں میں جلن محسوس ہوتی ہے، اس کے لیے جی انہیں چاہیے کہ ایک تو انہیں 5 منقع اور 5 کاجو روز دیں، اگر دانت نہ ہو تو پیس کے دیں، اور ہلدی والا دودھ رات کو پیے، 1 چمچ شہد گرم پانی میں صبح شام، اور کستے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے، مہندی پتہ اور کلونجی پسوا کے رکھ لیں، آدھا چمچ انہیں کھانے کے بعد تینوں ٹائم دیں، اور یا سلام یا اللہ انہیں یاد کرا دیں کہ چلتے پھرتے کم سے کم 300-400 بار یا سلام یا اللہ پڑھ لیں، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ان کے جو مکان کا معاملہ تھا وہ آپ نے بتا ہی دیا کہ شکرانے کے نفل پڑھیں، اللہ کا شکر ہے ان کا مکان۔ کوئی وظیفہ اگر جو تھا اسے کیا وہ بھی جاری رکھیں؟ بالکل جاری رکھیں، ابھی جب تک مکان نہ بن جائے اسے جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالی مکان ان کا تیار ہو جائے گا بالکل بنا کسی پریشانی ہے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، کہ اللہ ہر طریقے کے شرط ہے ہماری حفاظت، ایک تصویر روز پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ مکان تیار انشاءاللہ۔ اکبر صاحب فرمائیے، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اکبر بھائی ذرا بلند آواز سے اپنا سوال بتائیے۔ اللہ سے دعا ہے آقا علیہ السلام کے وسیلے سے کہ آپ اللہ تعالی اکبر بھائی اپنا سوال دہرائیے۔ اکبر بھائی شروع سے سوال بتائیے اپنا، سن نہیں پائے جی۔ ہاں آپ سن پا رہی ہیں میرا آواز؟ سن پا رہی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، فرمائیے سوال اپنا بتائیے۔ سوال میرا یہ تھا، 21 تاریخ کو یہ آپ کا جو پروگرام ہے نا رائے نجات جی، ہلو ہاں بات جاری رکھیے اکبر بھائی، سن رہے ہیں، فرمائیے۔ ہاں آپ کا جو پروگرام جو ہے نا رائے نجات، اس میں 21 تاریخ کو بھائی نے سوال کیا تھا کہ ان کی جو نکاح ان کا ہوا تھا اس سے پہلے ان کی بیوی حاملہ تھی، ہاں ٹھیک ہے، تو انہوں نے پھر جواب دیا تھا کہ وہ نکاح کا پوچھ رہے تھے یا جو بچہ تھا اس کا پوچھ رہے تھے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ تو جو مولوی صاحب نے انہوں نے جواب دیا کہ جائز ہے۔ اب جائز ہے تو کیا جائز ہے؟ یہ نکاح جائز ہے یا وہ بچہ جائز ہے، کیا جائز ہے؟ وہ سمجھ ہے میرے کو کنفیوژن ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آپ کا سوال پہنچ گیا، ہو سکتا ہے مجاز صاحب کو شاید اس سوال کے بارے میں جانکاری نہ ہو۔ رفیق بھائی تھوڑا سا انتظار، ہم پہلے اکبر بھائی کا سوال لے لیں۔ ایک کالر نے سوال کیا تھا کہ شادی کے کچھ مہینوں بعد ہی جو ہے وہ ولادت ہو جاتی ہے، اور وہ مولانا صاحب نے یہ بتایا تھا کہ اگر ازدواجی تعلقات ان دونوں کے درمیان شادی سے پہلے قائم ہو گئے تھے تو نکاح کے بعد یہ نکاح بھی درست ہے، یعنی شادی بھی درست ہے، اور وہ بچہ بھی جو ہے وہ ان کا ہی ہے۔ تو ایسے میں اکبر صاحب تھوڑی سی تفصیل و تشریح چاہ رہے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا جو جواز انہوں نے پیش کیا وہ کتنا درست ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ پہلے تعلق بنانا تو بالکل حرام ہے، لیکن یہ جو حرام کا فتویٰ بچوں پہ لگایا جاتا ہے نا، معاذ اللہ جو حرامی کہتے ہیں بچوں، یہ ماں باپ کی حرام کردہ چیز ہے کہ عمل انہوں نے حرام کیا ہے۔ بچے کو کبھی اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے، اور بیچ میں ان کی شادی ہو گئی اور انہوں نے اگر توبہ کر لی تو بچہ بھی حلال ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ان کا تعلق بھی اب حلال ہے۔ زندگی بھر کے لیے اللہ سے توبہ کر لیں کہ جو اللہ پچھلے معاملے ہوئے ہیں انہیں تو کسی طرح سے ڈیلیٹ کر دے، معاف کر دے، لیکن بچے پہ کسی قسم کا بلیم نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ وہاں غلطی بچے کی نہیں تھی بلکہ ماں باپ کی غلطی تھی۔ اگر کوئی بلیم لگائے بھی تو ماں باپ کو کہے، بچے کو کچھ نہ کہا جائے۔ جی رفیق بھائی فرمائیے، سوال کیا ہے؟ محمد رفیق جی محمد رفیق صاحب فرمائیے، سوال کیا ہے؟ بہن میرے ٹانگوں میں پنڈلیوں میں اتنا درد ہے، اس کے لیے دعا بتا دیں۔ ٹانگوں اور پنڈلیوں میں درد ہے، آپ کو شوگر تو نہیں یا کوئی اور بیماری تو نہیں؟ یورک ایسڈ تو بڑھا ہوا نہیں ہے؟ نہیں، میری ٹانگوں کی پنڈلیوں میں درد ہے بس۔ اچھا ٹھیک جی مجاز صاحب۔ پنڈلیوں کے لیے صرف انہیں یہ کریں، ایک کلونجی چٹکی بھر کلونجی دن میں 3 بار کھانے کے بعد لیں، اور ہلدی والا دودھ رات کو پی لیا کریں، اور زیتون کے تیل میں ہلکا سا 1 چٹکی نمک ملا کے اس کی مالش کرائیں پنڈلیوں کی، 4-5 دن میں انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر بھی اگر خدا نہ خواستہ درد رہے تو 3 انجیر زیتون کے تیل میں رات کو بھگو دیں اور صبح کو کھا لیں، اس کا مطلب پھر ان کا وٹامن ڈی کم ہے، اس سے پورا ہو جائے گا انشاءاللہ، پنڈلیوں کا درد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ زرین صاحب فرمائیے، سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا بیٹا ہے جو ابھی 12th کلاس میں ہے، اس کے پورے جسم میں درد رہتا ہے بہت زیادہ، پھولوں کی ہڈیوں میں، اور کمزور بھی بہت ہے، وزن بھی اس کا کم ہے۔ گٹھیا کا ٹیسٹ ہوا کیا؟ جی آپ نے گٹھیا کا ٹیسٹ کروایا ہے؟ بہت سارے ٹیسٹ ہوگا، اس میں کچھ ٹیسٹ میں کچھ اور بتایا ہے، گٹھیا کا نہیں آیا ہے، 2-3 ڈاکٹر کو دکھایا اور بہت ٹیسٹ کروائے۔ ٹیسٹ میں کیا بتایا ہے؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ کچھ اور بتایا ہے؟ اچھا کیا بتایا؟ ادھر کیا آپ ادھر بیٹا ٹیسٹ میں کیا نکلا ہے بیماری میں؟
स्पॉन्डिलाइटिस, जी जी ठीक है। जी 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 है ना, तो वो बताइए। थोड़ा सा इंतजार बहन, अल्लाह ताला आपके बच्चे को शिफा दे। फरजाना बहन सवाल बताइए। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये कह रही हूँ, मेरी बहन है और एक भाई है। भाई की भी एज जो है 30-32 साल हो गई है और बहन की 40 के करीब होने जा रही है और शादी नहीं हो पाती है। ठीक है, इसके अलावा कोई सवाल? उसके और मेरी अम्मी का भी इंतकाल हो चुका है, जल्द से जल्द शादी हो जाए। और भाई की छोटा भाई है, उसकी शादी हो गई है, वो भी सब परेशानी बहुत है घर में। फरजाना कागज और कलम अपने पास जरूर रखिएगा, क्योंकि मुजाहिद साहब कई चीजें बताते हैं, हो सकता है जहन से फरामोश हो जाए। या तो अपने मोबाइल के वॉइस रिकॉर्डर के जरिए आप जो है ये बातें रिकॉर्ड कर सकती हैं। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद कासिम भाई इंशाल्लाह आपके सवाल, जो दोनों सवाल हैं, उस पर हम मुजाहिद साहब से रहनुमाई लेंगे। उम्मीद है कि आप इंतजार जरूर करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम है। कासिम भाई को इंतज़ार होगा अपने सवालात के लिए। मुजाहिद साहब जॉब छूट गई है इनकी, इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे ये। हाँ, तो असल में अल्लाह की तरफ से होता है। कुरान ये कहता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती, मगर मुझे पता है तुम्हारे लिए वही अच्छी हैं। अल्लाह ने किसी हादसे से बचाया हो, किसी बेइज्जती से बचाया हो, तो इंशाल्लाह अगली जॉब लग जाएगी। 300 बार या ज़ल जलाल वल इकराम और 300 बार या वली या वाली या नसीर, 40 बार आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और अपनी नमाजों की पाबंदी। ये तो इनकी जॉब इंशाल्लाह बहुत जल्दी लग जाएगी। अपने घर में अजान दिलाएं 10-15 दिन सुबह शाम। सलातुल तौबा के 2 नफिल वितरों से पहले पढ़ लिया करें। अल्लाह से रिक्वेस्ट करें कि अल्लाह कोई गलती हो गई तो माफ़ कर दे और जॉब लगवा दे। और इनका वेट जो कम हो रहा है उसके लिए इन्हें चाहिए कि 2 केले 1 गिलास दूध में काट दें चाकू से, और उसके बाद 1 घंटे के बाद उसे खा लें। और जौ का दलिया बनवा लें, या बाज़ार से ओट्स के नाम से आता है, वो 2 चम्मच दलिया रात को दूध में पका के और फ्रिज में रख दें, और सुबह को नाश्ते में खीर की तरह खाएं। वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी। और मुनक्का 5 दाने मुनक्का के रात को सोते हुए लिया करें, या 3 दाने सुबह शाम। और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 1 तस्बीह, जिससे इन्हें घबराहट और बेचैनी ना हो। जॉब छूट गई, इंशाल्लाह जॉब लग भी जाएगी। अल्लाह ने रोजी के बारे में कहा कि मेरे हाथ में किसी को ज्यादा। वालिदा और अहलिया भी बीमार रहती हैं। हाँ, उनके लिए मैंने अजान बता दी, क्योंकि इन्होंने बीमारी नहीं बताई, उनके लिए सिर्फ दुआ करेंगे। और 1 तस्बीह उन लोगों को इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज की बता दें कि अल्लाह हमारी बीमारियों से हिफाजत फरमाए। बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब। सैयद महबूब साहब फरमाए, आपका सवाल क्या है? मासूम भाई आपसे भी बात करेंगे, थोड़ा सा इंतजार। जी महबूब भाई सवाल बताइए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा सवाल ये था कि वो छोटे बच्चों के जो नाम से 11 महीने के बच्चे के नाम की क्या कुर्बानी दे सकते हैं, ये पूछ रहा था। 11 महीने का बच्चा? हाँ 11 महीने। ठीक, थोड़ा सा इंतजार। मासूम भाई आप बताएं सवाल क्या है? हेलो जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरत से पूछने का था, मैं 3-4 महीने से काम नहीं, और काम आता भी है तो चालू नहीं होता है, बहुत परेशानी हो रही है। मासूम भाई नमाजों की पाबंदी होती है? और घर में पैसे भी नहीं रुकते हैं, बच्चे बहुत परेशान करते हैं। बच्चे भी परेशान करते हैं। भाई ने सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन मुजाहिद साहब रहनुमाई ज़रूर हम चाहेंगे आपसे। काम नहीं होता, काम अगर आता भी है तो शुरू नहीं हो पाता, बच्चे अलग तंग करते हैं। जी, इन्हें एक दुआ है हदीसों में काम के लिए, वो सब नाज़रीन नोट कर लें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआ है वो, अल्लाहुम्मा कफ़िनी भी हलालिका अन हरामिका व अल्लाहुम्मा कफ़िनी भी हलालिका अन हरामिका व अगनी बिफदलिका अम्मन सिवाक। तो ये जो है वो ज़रूर पढ़ा करें सब लोग। और दूसरी बात यह है कि नमाज़ों की पाबंदी, और 300 बार या ज़ल जलाल वल इकराम, 300 बार या वली या वाली या नसीर, 40 बार आयत करीमा, इसका वेद रखें जितने भी लोग परेशान हैं कारोबार से। और सलातुल तौबा के 2 नफिल पढ़ने शुरू कर दें। और अपने गरीब रिश्तेदारों का हल्का फुल्का जितनी भी हैसियत हो, चाहे गरीब बहनें हों, उनकी दावतें शुरू कर दें। क्योंकि हुजूर ने एक बार ये बात भी फरमाई थी कि रिज़्क़ की कुशादगी के लिए अपनी बहनों की दावतें किया करो। तो ये भी हदीस से साबित है। जैसा कैसा भी इनका मामला हो, अपने खाने में शरीक कर लें अपनी बहनों को बुला के, तो इंशाअल्लाह ताला रिज़्क़ के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। नमाजों की पाबंदी ज़रूरी है। ज़मीर साहब से मुखातिब है अब्बास भाई, थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे भी बात करेंगे। ज़मीर भाई सवाल बताइए। मेरी सवाल ये है जी, एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और मेरे बच्चे जो है ना आपस में मोहब्बत से नहीं रहते। कि मुझे भुखंदर हो गया था, आज 15 साल हो गए, और भुखंदर की बीमारी मेरी जा नहीं रही, और शुगर है, शुगर की वजह से ठीक खून बनता रहता है। कोई दवा बता दें, कोई अल्लाह से कोई लो लगाने वाली दुआ बता दें जो अल्लाह का ध्यान रहे और बच्चे मोहब्बत से रहे।
ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. عباس بھائی آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ اگر گھر میں بچہ پیدا ہو، بیٹا پیدا ہو، تو اب اس گھر میں کوئی اذان دینے والا نہیں ہے اس وقت، تو کیا دور سے اس بچے کے کان میں موبائل لگا کر کے اذان کی جا سکتی ہے اور وہ اذان قبول ہوگی؟ ٹھیک ہے، کیا یہ طریقہ درست ہے؟ جی عباس بھائی اور بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک سانپ میں نے دیکھا تھا، ہاں وہ کہ میں گھر سے دور کہیں جا رہا ہوں، کافی تیزی سے، سڑک کافی چوڑی ہائی وے ہے، اس سے بہت چلا جا رہا ہوں. ہاں پھر رابطہ نہیں رہا، خواب بھی ادھورا ہے، تو ایسے میں شاید رہنمائی مشکل ہو. لیکن سوال بہت اہم ہے. مجاز صاحب جیسے انہوں نے بتایا کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، صرف بچہ ہے اور ماں ہے، تو ایسی صورت میں کیا موبائل فون کے ذریعے دور سے اذان دی جا سکتی ہے بچے کے کان کے قریب رکھ کر؟ بالکل، اگر کوئی بہت مجبوری ہو اس طرح دے. ویسے سنت طریقہ تو وہی ہے کہ کوئی انسان دے. ان کی ماں جو ہے وہ اذان دے سکتی ہے یاد کر کے. اس میں کوئی وضو کی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی باہر سے بلا کے اذان دلوائی جائے. وہ ماں کیونکہ مسجدوں میں اذان ہوتی ہیں، اگر پڑھی لکھی ہیں تو لکھ لیں اسے اور پڑھ کے اس کے کان میں اذان دے دیں، وہ اس سے بہتر ہے موبائل والی اس سے. دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت. اور اپنے آپ دینے میں جو جذبات ہوتے ہیں اسلام کے، انسان کے، ایمان والوں کے، وہ موبائل کے تھوڑے ہو جائیں گے. تو اپنے بچے کے کان میں خود اذان دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پھر برکتیں دیکھیں. اس کے علاوہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو اذان دے رہا ہے اس کی شخصیت کے جو اوصاف ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں بچے میں، مرتب ہوتے ہیں. بالکل جی جی. یہ تو ایک سوال تھا. ضمیر صاحب کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ طبیعت خراب ہو گئی ہے، ان کی شوگر ہے اور اس میں بھی شاید پیپ وغیرہ کی شکایت ہے، بھگندر ہے. ہاں، ان کو یہ چاہیے کہ ایک تو ایک ٹب لے لیں، اس میں گرم پانی لے لیں، اتنا تیز گرم کہ ان کی کھال برداشت کر لیں، اور اس میں نمک ڈال کے نا، ایک مٹھی نمک ڈال کے، اور اس میں بیٹھا کریں. مطلب وہ حصہ جو بھگندر کا ہے اس میں بھیگ جائے پانی میں. صبح شام یہ کریں، انشاءاللہ انہیں بہت فائدہ ہوگا. شوگر کی دوائی یہ مستقل لیتے رہیں. اس کے ساتھ 3 کاجو کھائیں روز، ان کا پیپ آنا بند ہو جائے گا. اور 3 انجیر جو ہے صبح کو بھگو دیں، اور اگلے دن صبح کو کھائیں اور اگلے دن کی بھگو دیں، پانی پھینک دیں. کیونکہ شوگر ہے تو وہ بھیگنے سے ساری جو میٹ، جو اس کا مٹھاس ہے اس میں چلا جائے گا، اور پانی میں وہ پھینک دیں پانی، اور انجیر کھاتے رہیں. تو ان کا بھگندر کچھ دنوں میں، کیونکہ اس کا آپریشن بھی کامیاب نہیں ہے، تو انہیں یہ علاج کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ. اور دوسرے وہ چورن بنا کے رکھ لیں جو میں بتاتا ہوں، کہ کشتے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے، مہندی پتہ اور کلونجی برابر مقدار میں پسوا کے رکھ لیں، اور آدھا چمچ دن میں 2 یا 3 بار کھائیں. وہ اینٹی بائیوٹک ہے، انشاءاللہ اندر کا سارا انفیکشن ختم کر دیں. جی. شہاب بھائی آپ سے مخاطب ہیں، سوال بتائیے. ہلو جی شہاب صاحب فرمائیے. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرا ابا کا جو مکان ہے وہ بکری نہیں ہو رہا ہے. ہاں. تو اس کو بیچنے کے لیے مطلب بہت کوشش کریں. ہم 5 بھائی ہیں ہم، اور ایک سسٹر ہے. ہاں. تو ان سب کو مطلب اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے پیسہ، تو اس کو جلد سے بک جائے، اس کے لیے کچھ مطلب وظیفہ ہے یا کوئی ورد ہے یا کوئی دعا ہے تو بتائیے. تھوڑا سا انتظار شہاب بھائی. ناظم بھائی کا سوال لے لیں. جی ناظم بھائی سوال بتائیے. ناظم صاحب فون لائن پہ موجود ہیں؟ ناظم صاحب اگر ہمیں سن پا رہے ہیں تو سوال بتا دیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال بتائیے. میں ناظم بول رہا تھا، ڈسٹرکٹ بتائیے یو پی سے. آپ کا استقبال ہے ناظم بھائی. ٹی وی کی آواز میوٹ کیجیے اور سوال بتائیے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بیٹی، جیسے ہمارے ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے، بہت 2.5-3 لاکھ روپے میں کم سے کم خرچ کرنے کے بعد، تو لوگوں کو برا لگا اس بات کا کہ آپ نے بیٹی پہ اتنا پیسہ کیوں خرچ کرا. اچھا ٹھیک ہے، آپ نے کیا جواب دیا انہیں ناظم بھائی؟ جب لوگوں نے یہ سوال آپ سے کیا تو آپ نے کیا جواب دیا انہیں؟ مگر بیٹی پیدا ہوئی ہے، مگر وہ ہمارے 25 سال کے بعد ہوئی ہے صاحب. ہم نے اس کو بہت فلک نام رکھا ہے اس کا، سمجھے، مگر لوگ اس کو برا مان رہے ہیں کہ آپ نے اتنا روپیہ اس کو بیٹی میں کیوں خرچ کر دیا. ٹھیک ہے ضرور بتائیں گے آپ کو. مجاز صاحب کے ہم نے گناہ کرا کیا سر؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے رسول پاک کو اللہ تعالیٰ نے 4 صاحبزادیاں دی تھیں، اور آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ 25 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی اہلیہ کی گود بھری ہے، اور آپ کے گھر میں ماشاءاللہ بیٹی آئی ہے، رحمت آئی ہے. تھوڑا سا انتظار، ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، لیکن بریک کے بعد انشاءاللہ پہلے ہم زرین صاحبہ اور فرزانہ صاحبہ کے سوالات کے بارے میں مولانا صاحب سے رہنمائی لیں گے. چھوٹا سا انتظار، ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں.
بریک کے بعد خیر مقدم ہے. زرین صاحبہ آپ کا سوال جیسے آپ نے بتایا کہ بچہ ہے اسپونڈیلائٹس کی شکایت ہے, بہت کمزور ہے, دبلا پتلا ہے. جی انہیں یہ چاہیے کہ ایک تو شہد گرم پانی میں 1 چمچ شہد 1 گلاس گرم پانی میں صبح شام اس بچے کو پلائیں, اور کستے شیری جو کوٹ مٹی ہوتی ہے, کلونجی اور مہندی پتہ برابر مقدار میں پسوا کے رکھ لیں اور 1 چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم اسے دیں, اور ہلدی والا دودھ رات کو اسے پلائیں. 3 انجیر رات کو زیتون کے تیل میں بھگو دیں اور صبح کو اسے کھلا دیں. یا سلام یا اللہ اسے یاد کرا دیں, 300 بار کم سے کم وہ روز یا سلام یا اللہ پڑھے. اور ورزش اصل میں چیز سب سے زیادہ ضروری ہے, اس میں ورزش ہے. جو ڈاکٹرز نے ورزش بتائی ہو وہ ورزش وہ کرتے رہیں, انشاءاللہ تعالیٰ ان کو یہ بیماری بڑھے گی نہیں. اور ڈاکٹر کی دوائی بھی لینا چاہیں تو کوئی اعتراض نہیں, مگر یہ دوائیوں سے انشاءاللہ ان کی یہ بیماری ختم ہو جائے گی. جی انشاءاللہ. فرزانہ صاحبہ کا مسئلہ بھائی اور بہن کی شادی کا ہے, عمریں کافی تجاوز کر گئی ہیں, اچھا رشتہ آ جائے اس کے لیے کوئی دعا بتائیے. انہیں ایک تو 360 بار ربی انی مغلوبن فانتصر عشاء کے بعد کوئی بھی ایک گھر کا آدمی پڑھے کہ اللہ ہم بالکل مغلوب ہو چکے, تو غالب ہے, تو ہمارے یہ کام کرا دے. ایک تصویر نہ ربی علی کل شیء قدیر, اور عمل بنا لیں, جو لیڈی ہیں جو بچی ہے وہ کر لے عمل 300 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ, 40 بار آیت کریمہ عصر کے بعد پڑھ کے صرف ایک دعا کریں کہ اللہ ٹائم سے ہماری شادی کرا دے, بہتر رشتے بھیج دے. اور قرآن کی آیت ہے, سورہ فرقان کی 54 نمبر آیت کا ورد رکھیں, اور سورہ بنی اسرائیل کی 80 نمبر آیت کا ورد رکھیں, اور ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر سورہ قصص کی ایک آیت ہے 28 نمبر آیت, اس کا آخری حصہ ہے, اس کا ورد کریں. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی رشتے آنے شروع ہو جائیں اور ہو بھی جائے گا رشتہ انشاءاللہ. شبانہ صاحبہ فرمائیے, بہن سوال کیا ہے؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. میڈم میرے 3 سوال ہیں. جی جلدی آپ دھیان سے سن لینا. سن رہے ہیں, فرمائیے. میڈم میرا سوال یہ ہے کہ میرے شوہر کو مرے ہوئے 4 سال ہو گئے, اور میں فیکٹری میں کام کرنے جاتی ہوں تو لوگ مجھ پہ الزام لگاتے ہیں, کہتے ہیں تم دھندا کرنے جاتی ہو, تم یہ کرنے جاتی ہو. میں نے اتنی محنت سے اپنی بیٹی کی شادی کری, میں نے سوچا کہ داماد میرے گھر میں آیا تھوڑی سپورٹ ہوگی, لیکن میں نے کر دی. اس کا چکر کسی اور سے تھا, میں نے ڈاکٹری نہ کرائی, نہ میں کورٹ میں جیسے لے کے گئی, میں نے 15 دن کے اندر ہی طلاق لے لی اسلامی طور پہ. تو لوگ, اور اس نے دوسری شادی کر لی, اس کی لڑکی ہوئی ہے, تو لوگ کہتے ہیں تمہاری لڑکی غلط ہے. میں کس سے لڑوں؟ اور پھر دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں کام پہ جاتی ہوں تو چھوٹا والا میرا بیٹا اسکول نہیں جاتا پڑھنے کے لیے بالکل بھی, اتنا شرارتی ہو گیا ہے. بڑا والا بیٹا میرا 12ویں میں ہے. اب میں کیا کروں بیٹی کے لیے؟ کتنے لوگوں سے میں نے کہا ہے رشتوں کے لیے, کوئی غور نہ کرتا, کوئی بھی نہ بتاتا مجھے کوئی رشتہ. میری بیٹی کے 2 سال ہونے والے ہیں, 6 دسمبر کو 2 سال ہو جائیں گے ڈیورس لی, اور 28 ستمبر کو میں نے شادی کری تھی 2016 میں. میں اتنی پریشان ہوں بہت زیادہ, اتنی محنت کرتی ہوں, فیکٹری میں کام کرنے جاتی ہوں. آج بھی گئی تھی میں, 8 بجے بلایا تھا تو انہوں نے کنڈی نہ کھولی تو میں بات کیا. میں آپ کا پروگرام روز دیکھتی ہوں, ڈیلی دیکھتی ہوں, مجھے بہت محبت ہے آپ کے پروگرام سے بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی توفیق دے کہ روز یہ پروگرام آئے, کبھی بند نہ ہو جب تک میں جیوں. آمین آمین بہن. اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور کریں, دل چھوٹا نہ کریں, لوگوں کا کام ہی کہنا ہے, آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں. جی اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہے؟ پاس ہے میری بیٹی تری نہیں ہے, لیکن لوگ اس پہ بھی الزام لگاتے کہ تمہاری بیٹی غلط ہے, اس نے گھر نہ کرا. میرے اپنے رشتے دار محلے والے سب کہتے ہیں. ٹھیک, تھوڑا سا انتظار شبانہ صاحبہ. ذکاوت بھائی سوال بتائیے. ذکاوت بھائی سن پا رہے ہیں ہمیں؟ ایسا لگتا ہے رابطہ نہیں رہا. ایک چھوٹا سا سوال سید محبوب صاحب کا ہے. 11 مہینے کا بچہ ہے, اس کی طرف سے قربانی دی جا سکتی ہے, پیش کی جا سکتی ہے؟ نفلی ہوگی, اور اس کا ثواب ماں باپ کو ملا ہے, کیونکہ بچوں کے تمام اعمال کا ثواب جو ہے وہ ماں باپ کو ملتا ہے. اگر واجب نہیں ہے تو پھر جو بھی چیز اگر واجب نہیں ہے اگر وہ کرتے ہیں تو وہ نفل میں گنی جائے گی, کر سکتے ہیں, کوئی معصوم صاحب کا ضمیر بھائی کا سوال یہ تھا کہ بچوں کے درمیان آپس میں محبت نہیں ہے, لڑائی جھگڑا بہت ہوتا ہے. ہاں, اس کے لیے انہیں چاہیے کہ 4تھے پارے کا 2سرا رکوع پڑھ کے اور 1 جگ پانی پہ دم کر لیں, اور سب بچوں کو وہ 1 گلاس روز صبح وہ پلا دیں. اور جب بچے سوتے ہوں تو 21 بار یا شہید سرانے کھڑے ہو کے ان کے اوپر دم کریں. کسی بھی دن مغرب کے بعد یا ودود پڑھ کے 1000 بار چینی دم کر کے رکھ لیں, اور وہ چینی ان بچوں کو کھلائیں. اور سورہ فرقان کی 74 نمبر آیت ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما, اس کا ورد رکھیں. کم سے کم 1 تصویر روز پڑھ لیا کریں. مجھے بہت سارے بزرگوں نے یہ دعا بتائی ہے بچوں کی فرما برداری کے لیے, اور خود فرما بردار ہو جائیں اللہ کے, تب ان کے بچے ان کے فرما بردار ہو جائیں گے. 5 نمازیں اپنی درست کر لیں انشاءاللہ تعالی. مکان فروخت نہیں ہو رہا, مکان فروخت ہو جائے, اس کے لیے وہی کہ ایک آدمی گھر کا کوئی بھی 360 بار عشاء کے بعد سورہ قصص کی 10 نمبر آیت جو ہے ربی انی لما انزلت الیہ من خیر, نہ ربی انی مغلوب فانتصر,
ربی انی مغلوب فانتصر عشاء کے بعد 360 بار پڑھیں انشاءاللہ، اور اس مکان میں جو مکان بک نہیں رہا 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی دم کر لیں اور ایک بار چھڑک دیں اس کے سب کونوں میں، اور 300 بار یا ولی یا والی یا ولی یا نصیر، اور 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں. بہت جلدی اس کے گاہک لگنے شروع ہو جائیں، صحیح ریٹ میں بکے گا انشاءاللہ. اب ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ تقریباً 25 سال بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹی کی نعمت سے نوازا ہے اور 2.5 لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں، تو زمانہ جو ہے وہ تانا کشی کر رہا ہے کہ تم نے 2.5 لاکھ روپے خرچ کر دیے وہ بھی بیٹی پر. وہ تو اسی طرح اصل میں معاشرے کا جو ذہن ہے نا وہ بدلا نہیں. جاہلیت کے زمانے میں بیٹی ہونے پہ لوگ چھپے چھپے پھرتے تھے نا. قرآن یہ کہتا ہے کہ کسی کی بیٹی ہو جائے تو وہ سوچتا تھا کہ ہاں اسے دفن کر دوں، کس طرح سے اسے لیے پھروں، منہ چھپائے پھرتا تھا. قرآن کی آیت ہے. وہ ذہنیت ابھی تک باقی ہے. یہ بے فکر رہے اس طرح کے جو معاشرے کے لوگ رہیں، ان کا عذاب سے سامنا ہونے والا ہے جو بیٹیوں کے ہونے پہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ خوش نصیب ہے کیونکہ حضور نے فرمایا جس ماں کو پہلی بیٹی ہو وہ خوش نصیب ہے. تو ان کی بیوی خوش نصیب ہے، ان کے ہاں پہلی بیٹی آئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پہلی بیٹی آئی تھی، تو یہ سنت ادا ہوئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اپنا دل بڑا کریں اور کسی بھی قسم کا، بلکہ اپنے اوپر ناز کریں، اپنی بیوی کے اوپر ناز کریں کہ انہیں پہلی بیٹی ہوئی ہے. کسی کی باتوں میں نہ آئیں، بگنے دیں لوگوں کو، صرف اللہ سے اپنا جوڑ رکھیں اور اللہ سے تعلق رکھیں. جی اب شبانہ صاحبہ کا سوال آپ نے سنا. جی الزام تراشی کرتے ہیں لوگ. ہاں اس کے بارے میں بھی بالکل مزدوری کر کے بچوں بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. میں دیکھتا ہوں معاشرے میں بہت ہے کہ جو معصوم عورتیں ہیں ان پہ الزام لگاتے ہیں لوگ. یہ پاک صاف عورت اگر یہ ہے اور ان کے رشتہ دار یا ان کے کوئی بھی پڑوسی ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں تو قرآن انہیں عذاب کی وعید سناتا ہے کہ بہت بڑا عذاب ہے معصوم عورتوں پہ الزام لگانا. لیکن اب یہ مجبور ہیں، ان کے ہسبینڈ ہیں نہیں، گھر بھی چلانا ہے، تو یہ پردے کی حالت میں اپنا کام بھی کرتی رہیں. اور ان کی بچی کا جو رشتہ ٹوٹا ہے اسے وہ عمل بتا دیں جو میں اثر کے بعد بتاتا ہوں. 40 دن کا عمل ہے، جتنے دن پیریڈ کے ہوں گے اتنے دن آگے بڑھانے ہیں. 300 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ اور 40 بار آیت کریمہ اثر کی نماز کے بعد پڑھ کے صرف ایک دعا کرے کہ اللہ مجھے نیک آدمی سے میرا رشتہ کرا دے. 40 دن کا یہ عمل بنا لیں. اور انا ربی علی کل شیء قدیر کہ اللہ آپ کو قدرت حاصل ہے، جلدی جلدی میری شادی کرا دیں، میری ماں کو سکون ہو جائے میری وجہ سے. یہ بچی عمل کرے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ جو الزام والا ہے ربی انی مغلوب فانتصر سے دور ہو جائے گا. اللہ اپنے آپ ایک بار دوہرا دیجیے مجاز صاحب. ربی انی مغلوب فانتصر 360 بار سورہ قمر کی 10 نمبر آیت ہے. عشاء کے بعد پڑھنا شروع کر دیں اور یا قوی یا حفیظ بھی چلتے پھرتے پڑھا کریں جس سے کہ ان کی حفاظت بھی رہے. پردے کی حالت میں اپنی جاب پہ جائیں. اسلام کہیں منع نہیں کرتا عورتوں کو کام کرنے سے. اگر مجبوری گھر کی ایسی ہے تو بالکل ان کے لیے سب کچھ جائز ہے. لوگوں کو بکنے دیں جو بک رہے ہیں. بہت شکریہ مجاز صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی رہنمائی کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، صحت و عافیت دے، اور انشاءاللہ آگے بھی آپ سے آئندہ بھی ملاقات کا سلسلہ جاری و ساری رہے. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین پروگرام کو یہاں پر ختم کرنے کا وقت ہو رہا ہے، لیکن انشاءاللہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. فی الحال زی سلام پر بلا توقف 25 اہم خبروں کا سلسلہ شروع ہونے کو ہے. زی سلام دیکھتے رہیں. ہمیں کل تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.